बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ भाई और बहनों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाकर हम सब को खुदा के फ़र्जंद होने का रुतबा अता किया है। इसलिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं ईद क़यामतुल मसीह के लिए, और पाशकाई अयाम में से गुज़रते हुए हम यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार करते हैं। आज हम पाशका के तीसरे इतवार की तिलावतों पर ध्यान ज्ञान करेंगे, और आज की तिलावतों का महव मरकज़ है जी उठे यीशु मसीह की पहचान और ईमान की गवाही। अजीज़ों, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद बहुत सारे लोगों पर अपने आप को ज़ाहिर करते हैं। वो औरतों पर, शागिर्दों पर, रसूलों पर ज़ाहिर होते हैं और अपने जी उठने का सबूत देते हैं कि यीशु मसीह मौत और कब्र पर गालिब आया है। अजीज़ों, शागिर्द यहूदियों के खौफ से, डर से सहमे हुए दरवाज़ों को बंद करके छुपे हुए थे, लेकिन ईद क़यामतुल मसीह ने उनके दिल में से हर किस्म के खौफ को, हर किस्म के डर को ख़त्म कर दिया और उनको एक मुतहरिक रूह अता की, और उसके बाद वो न डर बेखौफ हो के यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार करते हैं। और आज हम ख़ास तौर पर पहली तिलावत में जो रसूलों के अमाल में से ली गई है, ख़ास तौर पर इसका ज़िक्र सुनते हैं कि शागिर्दों को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि वो जी उठे यीशु का प्रचार ना करें, लेकिन शागिर्द जो हैं बड़े ईमान के साथ जी उठे यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, और ख़ास तौर पर उसके नाम से कोड़े लगने से खुशी और शादमानी भी करते हैं, क्योंकि वो ईमान ले आ चुके हैं कि यीशु मसीह ने मौत और कब्र को हरा दिया है और उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। अजीज़ों, आज की दूसरी तिलावत जो मुकाशवा की किताब में से ली गई है, यूहन्ना रसूल जो है अपनी रोया में क्या देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो बेऐब बर्रा है वो तख्त नशीन है, और सारी इज़्ज़त और सारी बुजुर्गी और सारा जलाल और हशमत उस बर्रे को दी गई है। अजीज़ों, यूहन्ना क्या फरमाता है बड़ी खूबसूरती के साथ कि देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। ये वही बर्रा है जिसने मौत और कब्र को हरा दिया है, और मुकाशवा की किताब में ही यीशु मसीह ने जी उठने का ऐलान भी किया है। और वो ऐलान किया है, खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है, क्योंकि मैं वो हूँ जो ज़िंदा है, मैं मर गया था और जी उठा हूँ, और देखो मैं अब्दुल्ला उबा तक ज़िंदा हूँ, और मौत और आलम असफल की कुंजियाँ मेरे पास हैं। लिहाजा आज हम इस बात पर गौर व फिक्र करते हैं कि यीशु मसीह ने मौत और कब्र को हरा कर हमें हमेशा की ज़िंदगी अता की है, और हमारी ज़िंदगियों में से हर किस्म के डर को और खौफ को ख़त्म कर दिया है। अजीज़ों, आज के इंजीली इक़्तिबास में हमें खुदावंद यीशु मसीह के ज़हूर का ज़िक्र मिलता है, जो कि नहायत ही मायने खेज़ और ख़ूबसूरत मंज़र है। यीशु जब अपने आप को शागिर्दों पर ज़ाहिर करते हैं तो वो उसे पहचान नहीं पाते हैं। लिहाजा हम देख सकते हैं कि एक तरफ बेनतीजा मेहनत है, और दूसरी तरफ जो है जी उठे यीशु मसीह की बरकत और कामयाबी है, क्योंकि उन्होंने जाल डाला और मछलियां ना पकड़ी और वो बेसमर रहे, बेफल रहे। लेकिन यीशु मसीह के कहने पर जब उन्होंने जाल डाला तो मौजज़ा हुआ और उन्होंने बेशुमार बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ा। अजीज़ों, आज हम इस बात पर सोचो विचार भी करेंगे कि यीशु मसीह जो है शागिर्दों के साथ जब पहली बार मुलाकात करते हैं तो वो कहाँ पर हुई। यीशु मसीह की पहली मुलाकात जब पतरस के साथ हुई और उसके साथियों के साथ हुई तो वो जलील की झील पर हुई, जहाँ पर यीशु मसीह पतरस के साथ हम कलाम होता है और उसे कहता है कि आज से तो आदमगीरी करेगा। वो माहीगीर था, तो यीशु मसीह ने दावत दी कि वो उसे आदमगीर बनाएगा, रूहों को बचाने के लिए उसे मिशन अता किया जाएगा। लिहाजा आज के इंजीली इक़्तिबास में भी यीशु मसीह की मुलाकात जो है दोबारा से जलील की झील पर ही हुई है। अजीज़ों, एक बात जो गौर तलब है वो ये है कि जलील की झील जो है इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। इसके 3 ख़ास नाम हैं। पहला है तबारिया की झील, दूसरा है जन्नासरत की झील, और तीसरा है जलील की झील। ये तीनों नाम एक ही झील के हैं, जहाँ पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों से
ہم کلام ہوتا ہے، ان سے ملاقات کرتا ہے۔ سب سے پہلی ملاقات پاسبانی خدمت کے دوران یسوع مسیح جب اپنے مشن کو جاری و ساری رکھے ہوا ہے جلیل کی جھیل کے کنارے پر ہوئی۔ دوسری بار آج ہم غور کرتے ہیں کہ یسوع مسیح پھر سے جی اٹھنے کے بعد جناسرت، تباریہ کی جھیل یا جلیل کی جھیل اسی مقام پر یسوع مسیح پطرس سے اور اس کے شاگردوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ عزیزو، یسوع مسیح آج اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے پھر سے ظاہر ہوئے ہیں جو وعدہ پطرس کے ساتھ کیا تھا کہ میں تجھے آدمگیر بناؤں گا۔ لہٰذا آج کی انجیل مقدس میں ہم خاص طور پر اس وعدے کی تکمیل کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح پطرس سے 3 بار محبت کا اور خدمت کا سوال کرنے کے بعد اسے مشن عطا کرتے ہیں۔ آج ہم غور کریں کہ پطرس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا تھا اور یسوع مسیح 3 بار ہی سوال پوچھتے ہیں محبت کے بارے میں اور خدمت کے بارے میں، اور اس کی بحالی کرتے ہیں، اس کو رینیو کرتے ہیں، اسے دوبارہ سے اپنے ساتھ ایک تعلق میں اور رشتے میں قائم کرتے ہیں۔ عزیزو، جب پطرس نے 3 بار انکار کیا تو تب کوئلوں کی آگ سلگی ہوئی تھی۔ یسوع مسیح کے گرفتار ہونے کے بعد یسوع مسیح نے اس سے کہا تھا کہ وہ 3 بار میرا انکار کرے گا، اور تب کوئلوں کی آگ سلگی ہوئی تھی۔ آج بھی پطرس کے ساتھ جلیل کی جھیل پر جب ملاقات کی ہے تو وہاں پر کوئلوں کی آگ سلگی ہوئی ہے۔ پہلی ملاقات پر جب یسوع مسیح پطرس سے ملتا ہے تو وہاں پر بھی معجزہ ہوتا ہے۔ دوسری بار جب یسوع مسیح پطرس سے اور اس کے شاگردوں سے ملتے ہیں تو تب بھی یسوع کے کہنے پر وہ جال ڈالتے ہیں، اور بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے کہ وہ 153 بڑی مچھلیاں پکڑتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کے کہنے پر انہوں نے جال ڈالا تھا۔ عزیزو، آج ہم اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں کہ 3 کا عدد جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ خدا کے کلام کے مطابق ہم غور کریں تو 3 کا عدد جو ہے یہ الہی سچائی، کاملیت، پاکیزگی اور خدا کے منصوبے کی تکمیل کی نشانی ہے۔ خدا کے کلام میں ہمیں ذکر ملتا ہے 3 اشخاص کا، 3 اقنوم کا، یعنی باپ اور بیٹے اور روح القدس۔ یسوع مسیح 3 بار گثسمنی میں دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ 3 گھنٹے یسوع مسیح صلیب پر رہتے ہیں، اور 3 گھنٹے ہی پورے ملک پر اندھیرا چھایا رہتا ہے، اور 3 بار ہی پطرس نے یسوع کا انکار کیا، اور تیسرے روز یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ لہٰذا 3 کا عدد جو ہے کاملیت، پاکیزگی، نئی زندگی اور مشن کی تکمیل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ آج کی پہلی تلاوت میں پطرس جو ہے 3 باتوں کا اعلان کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ پہلی یہ ہے کہ انسانوں کی نسبت خدا کی عطائد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات ہے کہ جی اٹھا یسوع مسیح ہی نجات دہندہ ہے، اور تیسری بات یہ کہ ہم روح القدس کے ساتھ جی اٹھے یسوع کی قیامت کے گواہ ہیں۔ یعنی کہ یہ تینوں باتیں اس بات کا اعلان ہے کہ یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے، اور شاگردوں نے اس کا پرچار کیا ہے۔ عزیزو، یسوع نے جب 3 بار سوال پوچھا تو آج ہم اس کے پس منظر پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ آخری کھانے کے موقع پر پطرس نے یسوع سے کہا، اگرچہ دوسرے سارے شاگرد جو ہیں ٹھوکر کھائیں گے لیکن میں ٹھوکر نہیں کھاؤں گا، میں تیرے ساتھ مرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ لیکن یسوع مسیح نے پطرس سے کہا کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے 3 بار تو میرا انکار کرے گا۔ لہٰذا یسوع کے گرفتار ہونے کے بعد جب پطرس سے 3 بار یہ سوال کیا گیا کہ تو بھی اس شخص کے ساتھ تھا، تو اس نے قسم کھا کر یہ کہا کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا ہوں، تو اسی وقت مرغ نے بانگ دے دی۔ لہٰذا پطرس کا انکار کرنا گہرے دکھ اور شرمندگی کا باعث بنا، رنج و اضطراب کا سبب بنا۔ مسیح کی محبت سے وہ محروم ہو گیا، اور اسے یہ احساس ہوا کہ وہ ایک ناکام شاگرد ہے، کیونکہ اس نے مسیح کا انکار کر دیا تھا۔ مگر یسوع مسیح اپنی قیامت کے بعد جی اٹھنے کے بعد پطرس کے ساتھ ملاقات اس لیے کرتا ہے تاکہ اسے پھر سے بحال کر سکے، کیونکہ یسوع مسیح نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے ماہی گیر سے آدمگیر بناؤں گا۔ اس لیے پہلا سوال یسوع نے کیا کیا ہے؟ اے شمعون بریونا،
کیا تو مجھے ان سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں اے خداوند، تو جانتا ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تو میرے برے چرا۔ یہاں پر یسوع مسیح جو ہے یہ اگاپے قسم کی محبت کا ذکر کرتے ہیں۔ اگاپے محبت کیا ہے؟ جو قربانی والی محبت ہے، جو غیر مشروط ہے، اور جو الہی محبت گنی جاتی ہے کہ اس محبت میں آ کے انسان جو ہے وہ قربانی دیتا ہے۔ اس محبت میں کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہوتی ہے، یہ غیر مشروط ہوتی ہے۔ لہٰذا پطرس جو ہے وہ یسوع مسیح کو جب جواب دیتا ہے تو یسوع مسیح اس کی محبت کی گہرائی کو جانچتے ہیں۔ یسوع مسیح یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ واقعی یہ قربانی کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے، لیکن پطرس اپنے جواب میں اگاپے قسم کی محبت کا تذکرہ نہیں کرتا ہے، وہ فیلیا محبت کا ذکر کرتا ہے جو کہ دوستی اور انسانوں کی محبت ہے، جس میں قربانی کا ذکر نہیں پایا جاتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے جب پطرس سے یہ سوال کیا تو پطرس نے کہا ہو سکتا ہے کہ میں یسوع مسیح سے محبت تو کرتا ہوں، لیکن میں وہ محبت نہیں کر سکتا ہوں جس میں قربانی پائی جاتی ہے، جس میں احسار پایا جاتا ہے۔ اس لیے پطرس نے یہ کہا کہ اے خداوند تو جانتا ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ میرے برے چرا، یعنی خدمت جو ہے وہ اسے عطا کی گئی ہے، اور محبت کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ خدمت کو سر انجام دینا ہے، چرچ کی رہنمائی کرنی ہے اور ایمان کی تعلیم دینی ہے۔ دوسرا سوال یسوع مسیح نے کیا پوچھا ہے؟ اے شمعون بریونا، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ تو اس نے کہا ہائے اے خداوند، تو جانتا ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ تو یسوع مسیح نے جواب دیا کہ میری چھوٹی بھیڑوں کی غلابانی کر۔ اس بار بھی پطرس جو ہے وہ اگاپے محبت کا جواب نہیں دیتا ہے، وہ پھر سے فیلیا محبت کا جواب دیتا ہے جو کہ دوستی اور انسانوں والی محبت ہے۔ اور یسوع مسیح جواب میں کہتا ہے کہ میری چھوٹی بھیڑوں کی غلابانی کر، یعنی ابھی بھی اسے چرچ کی رہنمائی تو دی گئی ہے، خدمت اسے دی گئی ہے، لیکن ابھی تک وہ مکمل طور پر تیار نہیں ہوا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح پھر سے تیسرا سوال اس سے کیا پوچھتے ہیں کہ اے شمعون بریونا، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ تو تیسری بار پوچھنے پر پطرس جو ہے دلگیر ہوتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ تیسری بار یسوع مسیح نے مجھ سے سوال پوچھا ہے۔ تو اس لیے وہ پھر سے کہتا ہے کہ اے خداوند تو جانتا ہی ہے اور تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ تو یسوع مسیح نے اسے کہا کہ میری بھیڑیں چرا۔ اب پطرس کے لیول پر یسوع آ چکا ہے، اب یسوع مسیح نے اگاپے کا تذکرہ نہیں کیا ہے، اب یسوع مسیح جو ہے فیلیا محبت جو ہے، جو دوستی اور انسانوں والی محبت ہے، اس لیول پہ آ کے پطرس کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور اسے ذمہ داری عطا کرتا ہے کہ میری بھیڑیں چرا۔ اب یسوع مسیح جو ہے مکمل طور پر اسے معاف کر دیتے ہیں، مکمل طور پر اسے مشن کے لیے تیار کرتے ہیں کہ 3 بار اس نے انکار کیا تھا اور 3 بار ہی یسوع نے محبت کا سوال کر کے خدمت کے دائرے میں اسے شامل کر لیا ہے اور اسے مشن عطا کیا ہے۔ اور وہ مشن کیا ہے کہ ماہی گیری سے آدم گیری کرنا، کہ روحوں کو بچانے کا مشن اسے عطا کیا گیا ہے۔ عزیزو، یسوع مسیح جب 3 بار یہ سوال کرتے ہیں تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ 3 بار انکار کیے جانے کا کفارہ 3 بار محبت کا سوال پوچھنے سے ہی اس کی بحالی کی گئی ہے۔ اس لیے یہ معافی اور بحالی اور مشن کی تکمیل کا عمل ہے۔ اس لیے الہی محبت جو ہے، اگاپے محبت جو ہے، اس کا درجہ بہت ہی بلند ہے، اس کی عظمت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یسوع مسیح جب الہی محبت کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پطرس کو الہی محبت میں دعوت دے کر اس کے انکار کا کفارہ کیا گیا ہے، اس کو معاف کر دیا گیا ہے، اسے دوبارہ سے بحال کر دیا گیا ہے۔ اس لیے عزیزو، پطرس جو ہے وہ اب مشن کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا ہم انسان جو کمزور ہیں، جو ناتواں ہیں، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں خدمت کے موقع فراہم کرتا ہے۔ خدا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کمزور انسانوں کی توقع سے بڑھ کر ان کو مشن عطا کیا جائے۔ اس لیے پطرس کو خدا نے تیار کیا ہے اور اس کے
قوت کے مطابق ہی اسے مشن عطا کیا گیا ہے، کیونکہ وہ کمزور تھا، انکار کرتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح اسے قوت دیتے ہیں، توانائی دیتے ہیں اور اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس لیے عزیزو، پالوس رسول جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ فلپیوں کے نام خط اس کا 4 باب 13ویں آیت میں فرماتے ہیں، جو مجھے طاقت بخشتا ہے میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور یسوع مسیح نے پطرس کو طاقت دی، یسوع مسیح نے پطرس کو راستہ دکھایا، یسوع مسیح نے پطرس کی رہنمائی کی اور روحانی طور پر، ایمانی طور پر اسے مضبوط کیا اور محبت کے دائرہ کار میں اسے شامل کر لیا۔ عزیزو، جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پر الہی محبت اگاپے کی بات کرتے ہیں، تو یہ صرف محض زبانی طور پر نہیں ہے کہ ہم کسی سے الفاظ کے ذریعے دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ یہ عملی طور پر ہوتا ہے کہ جب ہم محبت کا ذکر کریں تو اسے عمل میں بھی لے کے آئیں۔ اس لیے عزیزو، پاشکا کا 3 اتوار اور اس کی تلاوتیں ہمیں کیا دعوت دیتی ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے جی اٹھے یسوع مسیح کی پہچان کرنی ہے، کیونکہ شاگرد جو ہے وہ یسوع مسیح کی پہچان نہ کر سکے۔ جب یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا تو بعد میں انہوں نے یسوع مسیح کو پہچانا۔ اس لیے آج کی تلاوتیں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے یسوع مسیح کی پہچان کرنی ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور پہچان کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، قبول کرنا ہے کہ یہ ہمارا نجات دہندہ ہے، یہ ہمارا خداوند ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اس کے بعد قبولیت کے بعد ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے سچے دل کے ساتھ، سب کچھ چھوڑ کے، اور یسوع مسیح پر فوکس کرنا ہے۔ جی اٹھے یسوع مسیح پر، تو اس کی پیروی کرنے کے بعد ہم نے اس کی خدمت کرنی ہے کہ serve him with whole humility، ہم نے عاجزی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ اس کی پیروی کرنی ہے۔ اور پیروی کرنے کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، خدمت کرنے کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے محبت کرنی ہے، خدا سے محبت کرنی ہے، دوسروں سے محبت کرنی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے محبت کا سوال کر کے اسے اپنے مشن کے دائرہ کار میں شامل کیا ہے۔ تو ہمیں بھی آج اسی بات پر فوکس کرنا ہے کہ ہم نے خدا کو سچے دل سے پیار کرنا ہے، اور جب ہم خدا کے ساتھ محبت کریں گے تو ہم مسیح کے اس مشن کے دائرے میں آ جائیں گے جو خدا نے ہر ایک انسان کو عطا کیا ہے۔ لہٰذا جب ہم مسیح کے ساتھ محبت میں، تعلق میں آ جاتے ہیں تو ہمیں مسیح کی محبت سے کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے مقدس پولس رسول رومیو کے نام خط 8 باب 35 آیت میں یوں فرماتے ہیں، پس کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی، ظلم یا قحط، عریانی، خطرہ یا تلوار۔ عزیزو، جب ہم مسیح کی محبت میں آ جاتے ہیں تو اس کی محبت سے ہمیں کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا ہے، اور یہ وہ الہی محبت ہے جو غیر مشروط ہے، جس میں کسی قسم کی شرط نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ الہی محبت میں قربانی کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے پطرس کو مشن عطا کیا ہے، اور وہ مشن ہے روحوں کو بچانے کا، اور خدا ہر انسان کو دعوت دیتا ہے کہ ہر کوئی ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ یسوع مسیح پر ایمان لے کے آئے اور اپنے مشن میں ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ روحوں کو بچانے کا کام سر انجام دے۔ اس لیے آئیں خدا سے دعا کرے کہ خدا ہم سب کو یہ برکت عطا کرے تاکہ ہم جی اٹھے یسوع مسیح کی پہچان کر کے، اسے قبول کر کے، سچے دل کے ساتھ اس کی پیروی کریں اور اسے سچے دل کے ساتھ محبت کریں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔